बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजला इरफान। आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं अहले खाना के हुकूक़ के हवाले से। अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें तो अल्लाह ताला ने हम तमाम इंसानों को किसी न किसी रिश्ते में पिरोया है। किसी को बाप बनाकर भेजा, किसी को माँ बनाकर उसके कदमों तले जन्नत का दर्जा दिया, किसी को बेटी बनाकर उसको रहमत बनाकर उसके वालिदैन के लिए भेजा, किसी को बेटा बनाकर नेमत के तौर पर वालिदैन के लिए भेजा। और आज हम बात करेंगे कि इन तमाम रिश्तों की ज़रूरत क्या थी, क्यों अल्लाह ताला ने ये रिश्ते बनाए और इन तमाम रिश्तों के एक दूसरे पर कुछ हुकूक बनते हैं और हुकूक के साथ साथ फ़राइज़ भी बनते हैं। अहले खाना की अगर बात की जाए तो अहले खाना में सबसे पहला हक़ जो है वो वालिदैन का बनता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इताअत व बंदगी के बाद जिसकी इताअत व बंदगी करने का हुक्म दिया है वो वालिदैन है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो और अगर इनमें से दोनों या कोई एक भी तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इनसे हुस्न सलूक से पेश आओ और इन्हें उफ़ तक ना कहो। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल्ड बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। मुफ्ती साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा हमें नातख़्वां ज्वाइन कर रहे हैं अली साबिर साहब, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे, लेकिन कलाम पर जाने से पहले अपने टॉपिक पर आते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए तो सबसे पहले बता दें अहले खाना के हुकूक क्या हैं। और जैसे मैं भी कह रही थी कि हर रिश्ते को अल्लाह ताला ने किसी ज़रूरत के तहत और किसी हिकमत के तहत बनाया है, तो हमारे एक दूसरे पर क्या हुकूक व फ़राइज़ बनते हैं। बिस्मिल रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और आज का उन्वान भी ज़िंदगी के बड़े करीब तर है और मैं ये समझता हूँ कि अगर मुआशरे के अंदर अहले खाना के हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ दोनों के हवाले से अगर एक जिसे कहते हैं आगाही का सिलसिला शुरू हो जाए और लोग इन दोनों चीज़ों को हुकूक और फ़राइज़ को समझना शुरू हो जाएं तो ये मुआशरा जो है एक बड़ी हद तक जो एक अफरा तफरी का शिकार है, इज़्तिराब का शिकार है, परेशानी का शिकार है, उससे इसको निकाला जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िंदगी यहाँ हमारे लिए लेकर आए, अपनी ज़िंदगी को अमली सूरत में हम तक पहुँचाया, उस पर काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि बिलखुसूस मगरबी मुफक्किरीन उनकी ये राय है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के अंदर घराने पर अफराद खाना के ऊपर उनके हुकूक और उनके फ़राइज़ के ज़ैल में इतना तफसील से कलाम किया, गोया उनके हुकूक और फ़राइज़ पर इतनी तफसील से आगाही दी है, कौल की शक्ल में भी और अमली गवाही की शक्ल में भी, कि वो ये कहते हैं कि हमें यूँ लगता है कि जैसे ये घराने का दीन है, यानी ये दीन ही ऐसा है जो एक पूरे घराने को एड्रेस करता है। और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि वैसे तो ये इज्तिमाई ज़िंदगी को भी उसके लिए भी हिदायत और रहनुमाई फ़राहम करता है, ये दीन इसकी खूबसूरती है, बहुत इनफरादी दर्जे पे खलवतगाह तक की जो हिदायत है वो भी हमें अता करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा इस हिदायतनामे का जो है उसका उन्वान अफराद खाना और उनके दरमियान ताल्लुकात हैं। हम ये देखते हैं कि जब एक शख्स एक घराने का फ़र्द बनता है, उसकी आँख खुलती है, तो ये अल्लाह का क्या खूबसूरत निज़ाम है कि जिस चेहरे पर सबसे पहले उसकी निगाह पड़ती है वो उसे अपना तारुफ़ कराते हुए बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अल्लाह ने मेरे वजूद से तुम्हें वजूद बख्शा है। फिर वो बाकी जो इर्द गिर्द लोग खड़े हैं उनके बारे में तारुफ़ करवाती है और कहती है कि ये तुम्हारे दुनिया में आने का ज़रिया जो है मेरे साथ साथ ये जो शख्स खड़ा है इसे बाप कहते हैं, इसे ये वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती है कि जिसकी रज़ा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रज़ा करार दी है। फिर तारुफ़ करवाया जाता है कि ये जो तुम्हारे गिरदो पेश चंद लोग और खड़े हैं, जैसे तुम्हारे दुनिया में आने का ज़रिया हम हैं और हम तुम्हारे वालिदैन हैं, बिल्कुल इन सब की भी दुनिया में आने का सबब हम हैं, गोया हम ही इनके वालिदैन हैं और इनका तुम्हारे साथ बहन भाइयों वाला रिश्ता है, इनमें से कुछ तुम्हारी बहनें हैं, कुछ तुम्हारे भाई हैं। और तुमने अब जिस तरह अल्लाह ने एक खूनी रिश्ते में और एक नस्बी रिश्ते में तुम्हें इनके साथ इकट्ठा कर दिया है, तुम्हारा मामला क़यामत तक बल्कि जन्नत तक इसी तरह आपस में इकट्ठा रहना है और तुमने एक दूसरे के हुकूक और फ़राइज़ को पूरा करके गोया अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है और फिर अल्लाह की जन्नत जो है उसका हक़दार होना है। हम ये देखते हैं कि ये जो हुकूक व फ़राइज़ के ज़ैल में हमारे इर्द गिर्द वो सारे रिश्ते जो हमारे घराने के अंदर ही हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, अगर इंसान पूरी दयानतदारी और एहतियात के साथ
ان کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے تو اللہ کی رضا اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک حدیث کی روشنی میں ہم تک یہ بشارت پہنچی کہ اللہ نے رشتوں کو راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہم سب کو بہت بنیادی طور پر اپنے گرد و پیش میں جو موجود یہ سارے رشتے ہیں نا، ان کے حوالے سے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور انصاف کا دامن ہاتھ میں لیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم رشتوں میں موجود یہ ساری جو خوبصورتیاں ہمارے ارد گرد آباد ہیں، یہ ساری شخصیات جو ہمارے ساتھ کہیں ماں کی شکل میں، کہیں باپ کی شکل میں، کہیں اولاد کی شکل میں، کہیں زوجین کا ایک دوسرے کے لیے ہونا، یہ سارے رشتے، کیا اس سارے رشتوں کی کہانی کے اندر میرا کردار ان سب کے لیے راحت کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر میرا ہونا ان سب کے لیے راحت کا ذریعہ ہے، ان کی زندگیوں میں کسی درجے پہ آسانی لانے کا ذریعہ بن رہا ہے، ان سب کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے رہنمائی کے درجے پر یا عملی طور پر کسی مدد کے حوالے سے، تو کیا ان کے خیال میں مدد کے لیے جو پہلا خوشگوار احساس کسی شخصیت کے حوالے سے آتا ہے، کیا میں وہ ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر میں واقعتاً اس خوش نصیب درجے پر ہوں کہ مجھ سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے اپنی بات کرنا، اپنا مسئلہ بیان کرنا، اپنے مسئلے میں رہنمائی لینا، اپنے مسئلے میں عملی کوئی معاونت لینا، اس کے لیے میرا انتخاب کرتے ہوئے خوشی اور راحت کا یعنی احساس لیے ہوئے مجھ تک پہنچتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً میں ان رشتوں کا حق ادا کرنے کی منزل پہ ہوں۔ اور یہ پھر یہ رشتوں کی جسے کہتے ہیں نا بجا آوری، اس کا حق ادا کرنا، یہ ایسی عظیم الشان منزل ہے کہ اس سے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی منزل جو ہے وہ آسان ہو جایا کرتی ہے۔ جی کہ مفتی صاحب آپ کو بھی اس موضوع پر شامل گفتگو کر لیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ تفسیر قرآن پر بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ بیان کر دیجئے اہل خانہ کے حقوق کیا بتائے گئے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اہل خانہ میں گھر کے تمام افراد شامل ہوتے ہیں اور ہر فرد کا الگ حق ہے۔ ماں باپ کے حقوق الگ ہیں اور ماں باپ کے ذمے جو فرائض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کے آپس میں حقوق ہیں اور ایک دوسرے کے فرائض بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ اس کا اچھا نام ہے۔ اس کا اچھا نام رکھنا یہ اس بچے کا حق ہے۔ پھر اس بچے کو کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے کوئی میٹھی چیز چبوا کر اس کے منہ میں ڈالنا، جس طرح ہمارے ہاں گھٹی کہہ دیتے ہیں، یہ دینا یہ اس بچے کا حق ہے کہ نیک آدمی کی گھٹی اس کے جب جسم میں جائے گی تو اس کے اثرات ہوں گے۔ اور اسی طرح جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینا اور اقامت کہنا یہ بھی اس بچے کا حق ہے کہ دنیا میں آتے ہی اسے بتایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اذان ہے اور یہ اقامت ہے۔ پھر اس بچے کی تربیت کرنا کہ اسے سکھانا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے، بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ یہ اصل چیزیں صرف تقریروں سے نہیں ہے، یہ پریکٹیکل لائف پہ جب ہم کریں گے تو پھر بچوں کو پتہ چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں تو ان کا بچہ جو کہ بھاگ رہا تھا تو وہ اسے قریب کرنا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے یوں اپنی مٹھی بند کر کے کہا بیٹا ادھر آؤ میں چیز دوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اس کو دینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک کھجور تھی میرے پاس جو میں اس کو دینا چاہتی تھی۔ فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، اگر تم نے خالی ہاتھ یوں کیا ہوتا تو یہ جھوٹ میں شمار ہوتا۔ اور یوں جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ بچے کی تربیت بھی پھر اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ بھی جھوٹ کا عادی بنتا ہے۔ تو ہماری جو عملی زندگی ہے اس عملی زندگی کو دیکھ کر ہماری اولاد ہم سے متاثر ہوتی ہے اور ہم سے وہ چیزیں سیکھتی ہے کہ ہم نے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے تو ہماری اولاد بھی دیکھ رہی ہے تو وہ بھی ادب نہیں کرے گی بڑوں کا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اسے خارج قرار دیا ہے۔
پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی. آپ نے فرمایا کہ میں نے جتنے نکاح کیے اپنے یا اپنی بیٹیوں کے سب اللہ کے حکم سے کیے ہیں, اور وہی کے ذریعے حکم ملا, وہی آئی. نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دو. اب یہ اللہ نے وہی بھیجی, لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے, اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے, اگر تم ہاں کرو تو میں ہاں کر دوں. حالانکہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ وہی آئی, پھر بھی پوچھا. یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہوں, تم تو نبی نہیں ہو, تم تو امتی ہو, تو تمہارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد سے پوچھو کہ تم اس رشتے پر راضی ہو. اگر وہ اس رشتے پہ راضی ہوں تو پھر وہ رشتہ کرنا چاہیے, ان کی رضامندی کے بغیر رشتہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے معاشرے میں عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں میری اولاد کی کیا مجال ہے کہ میرے فیصلے کے سامنے انکار کرے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اچھی بات تو یہ ہے کہ یوں کہو کہ میں اپنے بچوں کے فیصلے ان سے پوچھ کے کرتا ہوں, مشاورت سے کرتا ہوں, مشورے کے ذریعے کرتا ہوں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 بیویاں عطا فرمائی بیک وقت, ان کے بارے میں اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ آپ کے لیے برابری شرط نہیں ہے, امتی کے لیے شرط ہے, نبی کے لیے شرط نہیں. پھر فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں قریب کریں, جس کو چاہے دور کر دیں, آپ کو اختیار ہے. لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو قرعہ اندازی کرتے, ساری بیویوں کا نام لکھ کے پرچیاں ڈالتے, جس کا نام نکل آتا اس بیوی کو سفر میں ساتھ لے کے جاتے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت دے رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر جگہ دھونس اور دھاندلی نہیں چلتی, روب نہیں چلتا, بلکہ دوسروں کے دلوں کو جیتنا چاہیے. اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں کے, اپنے چھوٹوں کے دلوں کو جب جیت لو گے تو گھر جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بنے گا, امن کا گہوارہ بنے گا. آج ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین نے اولاد کو اپنا دوست نہیں بنایا. وہ دوستانہ ماحول میں ان سے گفتگو نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد اپنے باہر کے دوستوں سے مشورہ کرتی ہے, باہر کے دوست غلط لائن پہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں, پھر وہ اپنے ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں ماں باپ کہتے ہیں کہ جی میری اولاد کس کے کہنے پہ چل پڑی. بھئی آپ اپنی اولاد کو اتنا حوصلہ دو, اتنا ان کو موقع دو کہ وہ اپنے دل کی بات آپ سے کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی اچھی تعلیم و تربیت کرنا مفتی صاحب یہ بھی والدین کے فرائض میں شامل ہے, اور بچوں کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی جائے. ناظرین ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو چائے کا کپ میرے پاس ہے یہ لپٹن ٹی کی بنی ہوئی چائے ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے گھروں میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو پتی ہوتی ہے وہ بڑے پرانے اس ڈبوں میں موجود ہوتی ہے, اور ماؤں کو وہ ڈبہ بہت عزیز ہوتا ہے. لیکن لپٹن نے یہ پریشانی ماؤں کی آسان کر دی ہے, اور جار آف جوائے کے ساتھ بہت اچھا ایڈیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے. تو ضرور اسے ٹرائی کریں, اور اس ڈبے کو کیبنٹ کے اندر چھپا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ آپ اسے ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں. ابھی بریک پہ جانا ہے, بریک پہ جانا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا, اور گفتگو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص جاتا ہے اور اپنے والد کی شکایت لے کر جاتا ہے کہ میرے والد صاحب میرے سے پوچھے بغیر میرے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گریبان سے پکڑا اور کہا کہ تم بھی تمہارے باپ کے, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا. ایک تو وہ واقعہ بیان کر دیجئے, اور اس واقعے سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ امت کے لیے ایک تربیت گاہ ہے. ہر آن ہر لمحہ ہم جو حضور کی زندگی سے جو ہے وہ روشنی مستار لے سکتے ہیں, اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں. جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا, سرکار دو عالم کے ایک صحابی ہیں, وہ سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, تجارت کرتے تھے. جاتے وقت انہوں نے کچھ رقم جو ہے وہ اپنے والد کے ذمے کی, ان کے حوالے کی, اور خود سفر پر چلے گئے. جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد سے دوبارہ ضرورت کے لیے پیسے پوچھے کہ جو میں نے رقم دی تھی اس میں سے کچھ خرچ تو نہیں کر دیا. تو جب واپس لوٹانے کا وقت آیا تو ان کے والد انہوں نے بتایا کہ اس میں سے کچھ مال جو ہے وہ میں نے اپنی ضرورت پر خرچ کر لیا ہے.
تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مال جو ہے جتنا میں دے کے گیا تھا اس سے کم ہے تو ان کا مزاج ایک دم جو ہے وہ برم ہو گیا اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا شروع کر دی۔ یہ آج ہمارا بھی ایک المیہ ہے اور ہمارے سامعین و ناظرین میں وہ سارے لوگ جن کو اللہ نے والدین کی اور بالخصوص والد کی نعمت دے رکھی ہے اور ان کے والدین اب عمر کے اس حصے میں ہیں اور بالخصوص والد عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود اب کسب معاش نہیں کر سکتے، نہیں کما سکتے، جب وہ ہم سے اپنی ضرورتوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا مان کے ساتھ اور ایک امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے زندگی بھر اس کے لیے اپنی محبتیں نچھاور کی ہیں، اپنا بہترین کمایا ہوا اس کے اوپر خرچ کیا ہے، جب وہ کسی امید، یقین اور مان کے ساتھ ہم سے کچھ طلب کریں اور ہمارے پاس موجود ہو تو ہمیں پورے وقار کے ساتھ، اسی احترام کے ساتھ انہیں جو ہے ان پر وہ خرچ کرنا چاہیے اور انہیں ان کی خدمت میں اپنے اسباب پیش کرنے چاہیے جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں جو ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں۔ وہ جو صحابی تھے جب جلال میں آ کے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ترش روئی کا رویہ اختیار کیا تو والدین کا دل بڑا حساس ہوتا ہے، ان کے دل کے اوپر وہ بات بڑی گراں گزری، ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کیونکہ عرب تھے اور عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خوشی میں بھی اظہار کے لیے شعر کا ذریعہ اپنایا کرتے تھے اور جب دکھ ہوتا تھا تب بھی شعر کا ذریعہ اپناتے تھے۔ انہوں نے کچھ اشعار کہے اور اس دکھ کے اندر کہ میں نے اس کو بچپن میں کیسے پالا، کس مشقت سے، اور آج جب اسے توانائی مل گئی ہے، یہ جب کمزور تھا تو میں نے اس کو کس محبت کے ساتھ توانائی فراہم کی، اس کی نگہداشت کی، اس پر اپنا بہترین مال خرچ کیا، آج جب میں کمزور ہوں اور میں نے اس کے مال میں سے کچھ اپنے لیے اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر لیا ہے اور یہ طاقتور ہے تو اس کا میرے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اس مفہوم کے اشعار جب کچھ کہے اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف سفر شروع کر دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، حضور نے اپنے صحابی، بزرگ صحابی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر موجود اداسی کو پڑھا اور ان سے اداسی کا سبب پوچھا تو اس صحابی کا دل جو تھا وہ گویا سارا غم جو تھا وہ باہر آ گیا اور انہیں غصے میں وہ جو کچھ غصے کا منظرنامہ تھا وہ سارے کا سارا جو ہے حضور کے سامنے رکھا اور یہ بیان کیا کہ میرے بیٹے نے آج اس طرح میری دل آزاری کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو وہ جنہیں اللہ نے کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کے چہرہ مبارک جو ہے اس کے اوپر جلال کے آثار نمایاں ہو گئے اور آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر اس کو بلا کر لاؤ۔ جب اس بیٹے صحابی کو بلایا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے ان کے ساتھ کن لفظوں میں بات کی ہے؟ ابھی وہ بات کرنے ہی چاہ رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ صحابی سے کہا کہ سب سے پہلے مجھے وہ اشعار سنائیں جو آپ نے اس کے دکھ میں جو اس کا رویہ آپ کے ساتھ تھا وہ اشعار ذرا سنائیں، کیونکہ ان اشعار کی تڑپ اللہ کی بارگاہ میں یعنی آپ کی دعا کی شکل میں ایسی پہنچی ہے کہ اللہ نے وہ اشعار ان پر مجھے مطلع کر دیا ہے، مجھے باخبر کر دیا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ والد کا جب دل دکھتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی آہ نکلتی ہے، کوئی فریاد نکلتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح براہ راست پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اعتراف سنا نا کہ ہاں اس نے اس لب و لہجے میں اپنے والد سے بات کی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مزاج میں کہیں ہمیں اس طرح کا جلال نظر نہیں آتا، حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ یاد رکھ جو کچھ تیرا ہے، جو تو خود ہے وہ بھی، اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے۔ تو اس سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ حضور جو بدترین دشمنوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں، جب حضور کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ آپ کا ایک امتی اپنے والد کے ساتھ ترش لہجے میں بات کرتا ہے تو حضور اتنا جلال فرماتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے اعمال کی خبر، ہمارے اعمال کی رپورٹ، اس پر اطلاع میرے اور آپ کے کریم رسول تک پہنچے گی تو ان کو کتنا اس کے اوپر ناراضگی کا ان کا اظہار ہوگا اور کتنا ان کو اس پر جلال آئے گا جب میں ساری تعلیمات سمجھنے جاننے کے باوجود اپنے والدین کے ساتھ محض اس لیے جسے کہتے ہیں نامناسب رویہ اختیار کرتا ہوں کہ اب میں زندگی میں ان سے کچھ پانے کی منزل پہ نہیں ہوں۔ جب مجھے ان کو کچھ ان کی خدمت کے لیے دینے کا مرحلہ آتا ہے تو میرے سارے جو تقاضے ہیں دنیاوی اور ضرورتیں وہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ایک پرائرٹی لسٹ کے اندر یعنی وہ ایک کہیں 5ویں 7ویں درجے پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترجیحات کی ایک لسٹ بھی بنا کے دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مرد کے اوپر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے اور بیٹا جو ہے اس کے اوپر سب سے پہلا حق ماں کا ہے اور بیٹی جو ہے اس کے اوپر یعنی عورت جو ہے اس کے اوپر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔
معاشرے کے اندر جتنے بھی یہ جو عدم مساوات کا ایک ماحول ہمیں نظر آتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک افراتفری پیدا ہوتی ہے، رشتوں کے اندر ایک کھچاؤ آتا ہے، تناؤ آتا ہے، گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، ان کا سبب یہ ہے کہ جو فطری حقوق و فرائض کی ایک ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے، جب ہم اس کو چھوڑ کر اپنی جسے کہتے ہیں نا قلبی رغبت کی بنیاد پر، اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر ایک نئی لسٹ مرتب کرتے ہیں اور اپنی ترجیحات کا ایک اپنے انداز سے تعین کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو، اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر اس سے معاشرے کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ بگاڑ جو ہے گھرانے کے اندر بھی آنا شروع ہوتا ہے، اور آپ کی انفرادی زندگی کے اندر بھی وہ رشتے جو راحت کا ذریعہ ہوتے ہیں وہی آپ کے لیے انتشار اور اذیت کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ اف تک نہیں کہنا والدین کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ شکایت کرنے کا بھی حق ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ اب اہل خانہ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو اہل خانہ میں شوہر اور بیویوں کے حقوق بھی آ جاتے ہیں، بہن اور بھائیوں کے حقوق آ جاتے ہیں، تو یہ بتا دیجئے کہ بہنوں کے بھائیوں کے کیا حقوق بنتے ہیں، پھر بیویوں پہ شوہر کے کیا حقوق بنتے ہیں، اور شوہروں پر بیویوں کے کیا حقوق بنتے ہیں؟ اہل خانہ کے حقوق پر گفتگو ہو رہی ہے، تو اہل خانہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے جی، اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے ہم لوگ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں کہ جی گھر میں اتنا خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم باہر لوگوں کو دیں اسے صدقہ سمجھتے ہیں، لیکن گھر والوں پہ خرچ کریں تو ہم اس کو ثواب ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن کریم میں اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں صحابہ اکرام کا سوال مذکور ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس پر خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، ماں باپ پہ خرچ کرو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار یعنی بیوی بچے ہیں، پھر بہن بھائی ہیں، اس ترتیب سے جو رشتہ داری ہیں ان پہ خرچ کرو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم وہ چوتھے ضلع میں جا کے تو خرچ کرتے ہیں، اور ہماری بڑی شہرت ہوتی ہے کہ حاجی صاحب نے 5 یتیموں کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، لیکن اپنے گھر میں ماں باپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے یا بیوی بچوں پر خرچ نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اہل خانہ میں سب سے پہلا ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ ہم ماں باپ پہ خرچ کریں، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں، اور دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کریں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں جو آج ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کھلا گھر ہو، بڑا گھر ہو، سواری اچھی ہو، اور کھانا پینا اچھا ہو، ہمسایہ اچھا ہو، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس 4 پیسے بھی ہیں لیکن میں پھر بھی ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہوں، کہتے ہیں میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا ولی ہوں کہ چھوٹے سے مکان میں، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہوں۔ یہ کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ جب رب نے دیا ہے تو اچھا اور کشادہ گھر ہونا چاہیے، کھلا گھر ہونا چاہیے، اور اپنے اہل خانہ کو جتنی زیادہ سہولیات دے سکتے ہیں وہ سہولیات ہمیں دینی چاہیے۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، قیامت کے دن بعض ایسے اللہ کے ولی ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں شادی نہیں کی ہوگی۔ اب وہ جب دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے اعلیٰ درجے چڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ ہم تو ولی تھے، ہم تو بڑے نیک تھے، اور یہ لوگ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ جا رہے ہیں، ہم نیچے ہیں۔ فرشتے ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کی تھی اور بیوی بچوں کی مشکلات برداشت کی تھی، بہت پریشانیاں آتی رہیں لیکن یہ برداشت کرتے رہے۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجے دیے ہیں۔ اس وقت وہ اللہ کے ولی کہیں گے کاش ہم نے بھی دنیا میں شادیاں کی ہوتی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا پریشانی آ رہی ہے، یہ پریشانی جو آتی ہے اس کے ذریعے سے درجے بڑھتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاندانی ایک نظام بنایا ہے، اس کی ہر پریشانی پر اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ جب اولاد پریشان کرتی ہے، ماں باپ برداشت کرتے ہیں، ماں باپ کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بعض مرتبہ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ اولاد کو برداشت کرنی پڑتی ہے،
تو اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں کہ تم نے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کیا۔ اور یہ جو ابھی آپ نے حوالہ دیا سورہ بنی اسرائیل کا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے تم نے اف تک نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، کہ ایسا رویہ بنانا کہ ماتھے پہ بل پڑ جائیں کہ میرے باپ نے یہ کیا دیا یا میری ماں نے یہ کیا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوڑھا آدمی بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم بچپن میں چھوٹے سے بچے تھے تو ماں باپ سے کوئی چیز پوچھتے کہ یہ کیا ہے، تو ماں باپ بتاتے فلاں چیز ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتے یہ کیا ہے، ماں باپ پھر بتاتے، ایک ہی بات ہم 10 دفعہ پوچھتے، ماں باپ 10 دفعہ بتاتے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری جگہ پر تمہارے ماں باپ آ گئے ہیں، جس طرح تم بچپن میں بچے تھے، کمزور تھے، اب تمہارے ماں باپ کے جو ہے اعضاء وہ کمزور ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی بات بھول جاتی ہے۔ اب اگر وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ بات پوچھ لے تو بعض دفعہ اولاد آگے سے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ ابا جی 3 دفعہ تو بات بتا دی آپ کو یاد کیوں نہیں رہتا۔ یہ اس موقع پہ کہا گیا کہ فلا تقل لہما اف، تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے جو بات بھی کریں، تمہیں ناگواری گزرے تو تم نے اف تک نہیں کرنی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اف کا لفظ سب سے چھوٹا ہے، اس سے چھوٹا لفظ بھی اگر ہوتا تو اللہ اس لفظ سے بھی روک دیتا۔ اللہ کیا بات ہے مفتی صاحب، بڑا اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ ناظرین ابھی بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو مزید کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں نعت کی طرف، سلمان منظور نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے تو ان سے کلام سنتے ہیں، پھر بریک پہ جائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور ابھی وقت کی کمی کا خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ اگر ایک میسج دے دیجیے آج کے موضوع کے حوالے سے، اہل خانہ کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کیا چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اپنانی چاہیے؟ بہت سادہ اور بنیادی بات ہے، رشتوں کے حوالے سے الحمدللہ ایک درجے کی آگاہی تو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی والدین کی بات ہو رہی ہے تو عمومی طور پر معمول یہ ہے، ہمارا ایک خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم والدین کی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا، دوائی کا، ان کے آرام کا خیال رکھا جا رہا ہے تو شاید ہم نے ان کا حق ادا کر دی ہے، یا شاید ہم معاشرے میں بہت بہترین لوگ ہیں جو آج بھی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا بڑا حسن سلوک کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں والدین جو ہیں ان کو جیسے قرآن حکیم میں اللہ نے مثال دی نا کہ جب ان کے بارے میں سوچنا شروع کرو تو اپنا بچپن یاد کرنا شروع کرو، یعنی جس طرح بطور ایک بچہ انہوں نے کل وقتی تمہاری ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، اس طرح آپ نے بھی ان کی کل وقتی ہر حوالے سے ذمہ داری جو ہے نا وہ محسوس کرنی ہے، اور صرف ان کی ضروریات کو پورا کر دینا جو ہے وہ ان کا حق ادا کرنے کے مترادف نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک بہت بڑا جو ڈیفیشنسی میں سمجھتا ہوں آج کے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقی وسائل کا اہتمام تو کسی نہ کسی انداز میں کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ان کو وقت دینا ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر ان کی دلجوئی کرنا ہوتی ہے، ان کی بات سننا ہوتی ہے، ان سے کوئی تبادلہ خیال کرنا ہوتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اس کی معاشرے کے اندر بہت کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر استطاعت ہو تو آسائش بھی فراہم کرنی چاہیے، اور والدین کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بہترین آسائش یہ ہے کہ اولاد ان کو تعظیم کے ساتھ، احترام اور اکرام کے ساتھ جو گھرانے کے اندر ان کی حیثیت ہے، جو اللہ نے ان کی فوقیت قائم کی ہے، ان کی برتری قائم کی ہے کہ وہ والدین ہیں، وہ ان کی جو گھرانے کے اندر حیثیت ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے اور اسٹیبلش رکھتے ہوئے ان کو جب وقت دینا شروع کرتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کے لیے وہ راحت کا ذریعہ بنتا ہے، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، اور دوسرا آپ کے گھر میں ہی غیر محسوس طریقے سے کچھ اور لوگ اس سے تربیت پا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کل آپ کی عمر کے اس حصے میں آ کر وہی کچھ کرنا ہوتا ہے جو عمر کے اس حصے میں آپ ان کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی اولاد براہ راست آپ کے سارے رویے سے جو ہے وہ ایک درجے پہ سبق حاصل کر رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے لاشعور میں پختہ کر رہی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ یہ استطاعت اور توفیق عطا کرتا ہے وہ خوش نصیب لوگ جنہیں والدین عمر کے اس حصے میں میسر آئیں، وہ ان کی ضرورتیں اور آسائشوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کا اکرام بھی کریں اور ان کو وقت بھی دیں، تو ان کے بچے ان کو دیکھنے کے بعد ان کے بڑھاپے میں بھی یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب اختتام پہ پلیز آپ دعا کہہ باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम को ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह खुसूसन हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से इसकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं सबको सेहत कामिला नसीब फरमा। जितने मुसलमान बेरोज़गार हैं सबको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको और ख़ुसूसन तमाम पाकिस्तानियों को शरीरों के शर से महफूज फरमा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, मुनाफ़िक़ों की मुनाफ़क़त से महफूज फरमा, फ़ित्तीन के फ़ितनों से महफूज फरमा, बदनज़रों की बदनज़री से महफूज फरमा, बदख़्वाहों की बदख़्वाही से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, मुजाहिदीन को गलबा अता फरमा, शुहदा की क़ुरबानियों को कबूल फरमा, ज़ख्मियों को सेहत कामिला नसीब फरमा, मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह आज के इस उन्वान पर हमें अहले खाना के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो फ़राइज़ हम सब के ज़िम्मे हैं उन्हें पूरा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के जो आदाब बताए उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आपने औलाद के जो हुकूक बताए उन हुकूक को अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो वालिदैन अपने बच्चों की तालीम, सेहत, कारोबार या रिश्तों के बारे में परेशान हैं, ऐ अल्लाह अपने गैबी ख़जाने से उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की औलादों को माँ बाप की आँखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह वालिदैन को अपनी औलाद की दीनी तरबियत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरह आज हम सहरी के प्रोग्राम में इकट्ठे हैं, ऐ अल्लाह हम सब को जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दे। ऐ अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, यहाँ पर खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त इफ्तार। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।